बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 12 मार्च है और दिन है इतवार का। पहले तो बहुत सारी माज़रत, पिछले 2 दिनों से मैं रेगुलर वीडियो नहीं कर पा रहा। उसकी बुनियादी वजह सेहत की ख़राबी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान में हालात जो हैं ना, वो मखसूस ताकतवर लोग जो हैं उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। लाहौर में 3 बड़े वाक़यात हुए हैं और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ये 3 वाक़यात कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर आपको ये भी बता दें कि अली बिलाल, जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ जो है उस पर तशद्दुद भी किया गया और फिर उसकी मौत को सियासत का रंग दे दिया गया है। वो लोग जिनको नहीं मालूम कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा, जिन्हें ये नहीं मालूम कि किन हालात में उसकी मौत हुई, जिस गाड़ी ने उसे हिट किया वो गाड़ी किसकी थी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में आपके पास हज़ारों की तादाद में कैमरास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको हिट करने की वीडियो जो है अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और फिर आपको ये भी बता दें कि मरदमशुमारी को लेकर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुछ बातें कही हैं और किस तरह वफाक में बैठे हुए शहबाज शरीफ की हुकूमत को अल्टीमेटम जारी कर दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन मुलतवी किए, इसकी कहानी क्या है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर हुआ और मियां दाऊद के ख़िलाफ़ जज के बेटों ने क्या हिकमत अमली और क्या उसे पैगाम पहुँचाया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर जो है ना, वो एक मैदान जंग बना हुआ है। और मैदान जंग का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि टेलीविज़न पर आकर हामिद मीर साहब के भाई हैं आमिर मीर, उन्होंने सहाफ़ी जब इक़्तिदार पर बैठ जाए, जब उसे नवाज दिया जाए, तो वो फिर किसकी बोली बोलेगा, ये एग्जैक्ट उन्होंने साबित किया है। पंजाब में लाहौर के अंदर आपने दफ़ा 144 नाफिज की और आप चीज़ों को ज़रा काउंट करना शुरू कर दें। नंबर 1, लाहौर में जी मैराथन रेस हो रही है, साइकिल रेस हो रही है, इसलिए हम दफ़ा 144 जो है नाफिज कर रहे हैं। ठीक है जी, आप करें। फिर आपने ये कह दिया कि किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि आप इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन कुछ बातों का जवाब दे दें आमिर मीर साहब। पाकिस्तान की अवाम ना बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं कि आपकी डोरियां कौन हिला रहा है, आपको तुमके कौन जो है ना पीछे से बैठकर मार रहा है। जब साइकिल रेस होगी, लोग इकट्ठे होंगे, तो क्या ये दफा 144 का कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा? जब पीएसएल मैच होगा तो स्टेडियम के बाहर लोग इकट्ठे होंगे, तो क्या दफा 144 जिसमें 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, क्या उन पर ये कानून लागू नहीं होगा? जो मॉब्स और जो अवाम सड़क के दोनों तरफ खड़ी होंगी, क्या ये उन पर लागू नहीं होगा? लागू होगा तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उसकी जमात और उसके सपोर्टर्स पर लागू होगा। और फिर दूसरा जो बड़ा इन्होंने काम किया, लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है वाल्टन का इलाका, जहाँ पर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, मरीम नवाज़ उसे खिताब करती हैं। और फिर इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक भी आए और उन्होंने क्या बातें कही, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। लेकिन क्या ये दफ़ा 144 जो है, क्या इन लोगों पर लागू नहीं होती? अगर आप ये दलील इस्तेमाल करें तो दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब ये सिर्फ एक कॉर्नर मीटिंग थी, 4 या 4 से ज़्यादा अफराद कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते, और आपने इख्तियार दे दिया सियासी सरगर्मियाँ करने का किसको? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और ये जो ब्लडी मैरी का आज लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल ठीक है। मरीम नवाज़ लेडी गागा का है, वो गाना भी है, आप जाकर देख सकते हैं, ब्लडी मैरी। तो मरीम ने ये किरदार अदा किया और इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, पाकिस्तान की अदालतें सोई हुई हैं। आपने चिट्ठी भी डाली, लेकिन इसके बावजूद कोई जवाब नहीं आता। अब तक की डेवलपमेंट जो व्यूज़ हुई हैं, खान साहब ने ऐलान किया था कि हम कल यानी आज एक पुरअमन रैली निकालेंगे और रूट वही होगा। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जब दफ़ा 144 नाफिज की जाती है ना, तो 24 आवर्स पहले आपको इसका अल्टीमेटम या इसके बारे में आपको डिटेल्स जो है वो शेयर करना पड़ती हैं, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया, प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं किए गए। चलें, हम बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दे देते हैं, नई नई हुकूमत है, पहली बार कुर्सी पर बैठे हैं, तो आमिर मीर साहब
کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. خیر ان کی صحافت کے بھی یہی حالات تھے اور GNN کے اندر کسی کے کہنے کے اوپر لگے, اور جتنے بڑے صحافی ہیں یہ بھی قوم بہت اچھی طرح جانتی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کس طرح انہوں نے بنایا یہ بھی قوم جانتی ہے. حامد میر صاحب کو گولیاں لگی, انہوں نے کیا بیانات دیے یہ بھی قوم کے سامنے. لیکن ایک دم سے انہوں نے جو ہے نا وہ یو ٹرن لیا, اور اب وہ کر کیا رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جو عمران خان کو روک سکتا ہے. ویورز آپ کو بتائیں کہ خان صاحب نے کال دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ زمان پاک پہ پہنچیں اور ایک پرامن ریلی جو ہے وہ نکالی جائے گی. لیکن ہوا کیا, رینجرز کو کال کیا گیا, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے, پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر پہنچتی ہے, کنٹینرز لگا کر ان تمام راستوں کو روک دیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر سول مارشل لا لگ چکا ہے, اور ہم نے بہت پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ بیوروکریسی اور بیوروکریٹ گورنمنٹ ہے, ٹیکنوکریٹ حکومت ہے, وہ آئے گی اور وہ آ چکی ہے. وہ تمام لوگ, اگر آپ عامر میر کی گفتگو سنیں نا, کچھ روز پہلے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر صرف ان کی آواز آ رہی تھی, چہرہ مبارک جو ہے وہ قوم نہیں دیکھ رہی تھی, کیونکہ کاش وہ چہرہ بھی دکھاتے, کیونکہ جس منہ سے وہ جھوٹ بول رہے تھے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے تھا, لیکن صرف آواز آ رہی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت ڈاکٹرز اس میں شامل ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, صحافی ہیں, تو ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں. تو پاکستان میں جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے نا, ٹیکنوکریٹس بھی اسی قسم کی حکومت ہوتی ہے جو جن کو بنا دیا جاتا ہے, بٹھا دی جاتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی مینڈیٹ تو ہوتا نہیں ہے, جمہوری مینڈیٹ موجود نہیں ہے, آئینی مینڈیٹ موجود نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جاتا ہے, پھر اس کو لنگر آن, یعنی اگر کوئی آ گیا نگران حکومت, ایک چور دروازہ تھا جس کے ذریعے جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ان کو آپ نے بٹھا دیا. اب عامر میر صاحب نے اور ان کے تمام جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں, اور نگران حکومت, جب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان بلا کر وزارت دفاع, وزارت داخلہ, ISI, IB یہ رپورٹس دیتے ہیں کہ جناب بندے نہیں ہیں, حالات خراب ہیں. اچھا, حالات خراب کا تو ایک انہوں نے منترا چلایا, لیکن دوسری طرف کیا ہوا کہ جناب بندے نہیں ہیں. تو یہ رینجرز جو آپ نے تعینات کر دی 10 دنوں کے لیے اور پتہ نہیں کتنے دنوں کے لیے, تو یہ بندے کہاں سے آئے؟ اگر بارڈرز کی صورتحال خراب ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور سب کچھ ہو گیا, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے اگر آپ کے پاس بندے ہیں تو الیکشن کرانے کے لیے بندے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی قوم کو آپ جواب دیں. لیکن جواب آپ کو آئے گا نہیں, آپ الیکشن کے لیے جواب ہی سمجھیں. پاکستان تحریک انصاف سے یہ انتخاب سے ڈرتے تھے ویورز, اب یہ انتخابی مہم سے بھی ڈر رہے ہیں. مریم چھوٹے چھوٹے جلسے کر رہی ہے, کارنر میٹنگز کر رہی ہے, اسے اجازت ہے. اب دیکھیں یہ ہوگا کیا, ایک کمپیریٹیو انالیسس قوم کے ذہنوں میں بنے گا. مریم ایک یونین کونسلر کو ٹکر نہیں دے سکتی, اس طرح پوری پارٹی کو اس نے ہائیجیک کیا ہوا ہے. یہ جو لفظ استعمال کیا گیا آج علی زیدی کی طرف سے بھی, بلڈی میری, جو لیڈی گاگا کا بڑا مشہور گانا ہے, آپ اسے ضرور سنیے گا, جو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو مریم نواز کی کارنر میٹنگز ہو رہی ہوں گی, اور ادھر سے عمران خان کا قافلہ نکلے گا. قوم کو معلوم ہے پہلے ہی, ابھی وہ نکلا نہیں تو ان کی کانپیں جو ہے نا وہ ٹانگ رہی ہیں, کبھی تاری ہو چکی ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. قوم آٹومیٹکلی کمپیریزن کرے گی کہ ایک وہ ہے جو صرف ایک ٹویٹ کرتا ہے تو قوم اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے, لاہور باہر نکل آیا. اور دوسری طرف مریم کے چھوٹے چھوٹے جلسے جو ہو رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, تو قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ پیغام جب میڈیا کے ذریعے پاکستان میں جائے گا, لوگوں میں جائے گا, تو آٹومیٹکلی ایک ویو بن جائے گی. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ وہ نکلے گا نہیں, وہ ڈر رہا ہے. اچھا, ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا, اور یہ بہت ہی مذائقہ خیز سٹیٹمنٹ ہے. میں حیران ہوں کہ مریم کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں کوئی کرتا, اسے بٹھا کر بتائے بیٹا ایسے بات کرنی ہے, سیاستدانوں کی طرح بیہیو کرو. آپ کو شاید نا یہ بات میری اچھی نہ لگے, لیکن مجھے یہ کہنا اس میں کوئی عار نہیں ہے, اور میں ضرور کہوں گا. اور صرف تنقید کرنا ہمارا کام نہیں ہے, ایک کنسٹرکٹیو تنقید کرنا بھی ہمارا کام ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایز کمپیئر ٹو مریم, بلاول زرداری نے ایک بہتر سیاستدان ہونے کا جو ہے نا وہ ثبوت دیا. اب وہ موروثی کردار ہے, وہ کہاں سے آیا, وہ گدی نشین سیاسی گدی پہ بیٹھ گیا, سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں. میں بھی اسے پسند نہیں کرتا, اس بات کو پسند نہیں کرتا, لیکن اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ جب FATF کا معاملہ ہوا نا, اس وقت ہنا ربانی کھر اور باقی لوگ سب جو کہتے رہے کہ ہم اٹھ کر چلے گئے, واک آؤٹ کر گئے, یہ بھی باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن جو عمران خان کی پالیسیز تھی اس پہ اس نے یہ نہیں کہا
اس نے کہا کہ بالکل وی اسٹینڈ بائی ود دا پالیسی آف عمران خان، اور پاکستان میں ایک میچور سیاستدان کی طرح اس نے بہیو کیا، کیونکہ مسئلہ پاکستان کا تھا، مسئلہ ابا جی کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ ابا جی کے پلیٹلیس کا نہیں ہے، مسئلہ ابا جی کا یہ جو آپ انہیں امام کا درجہ دے رہی ہیں نا کہ وہ لیڈر نہیں رہے، اب وہ ایک امام بن چکے ہیں، تو خدا را قوم کو گمراہ مت کریں۔ کچھ عرصہ پہلے 90s کے اندر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کی یہ بڑی کوشش تھی کہ انہیں امیر المومنین ڈکلیئر کیا جا سکے، اور یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر کالمز بھی لکھے سب کچھ، لیکن مریم نے انہیں امام جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ مریم، آپ کو یہ امام صاحب جو ہے نا وہ پسند ہوں، اور یہ امام نہیں بلکہ امام دین ہیں، اور امام دین صاحب کون ہیں؟ ہمارے بڑے جنہوں نے وہ کہانیاں پڑھی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ امام دین کی کہانیاں اور امام دین کس قسم کا کریکٹر ہے۔ اچھا، مریم یہ کہتی ہیں کہ پولیس کے ڈر سے تحریکیں کینسل کرنے والے کو گیدڑ کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے پیغام میں یہ لکھا کہ پولیس کے ڈر سے، اچھا، اور کسی کا نام لیے بغیر یہ بھی لکھا کہ خوف سے گھر میں دبک کر جانے والے کو گیدڑ کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، گیدڑ کی اگر یہی ڈیفینیشن ہے تو جو علاقہ چھوڑ جائے، جو ملک چھوڑ کر چلا جائے، آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ حملہ آور یا نواز شریف جب پکڑا جائے تو وہ بھاگ جائے؟ مریم، پچھلے 4 برسوں سے آپ کے والد محترم نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، وہ کیوں ہے لندن کے اندر؟ کیا قانون، اگر آپ کو فیصلہ پسند نہیں ہے پاکستان کی عدالتوں میں جاتے، کس چیز کا آپ کو انتظار رہا؟ 4 برسوں میں آپ کیس لڑتے، نواز شریف کو بے گناہ ثابت کرتے۔ اگر آپ میڈیا کے ذریعے ججوں کو برا بھلا کہہ کر نواز شریف کی جو معصومیت ہے وہ ثابت کریں گے نا، یہ ہوگی نہیں۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ججوں کو خرید لیں، اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں۔ 1997 میں جسٹس سجاد علی شاہ یہی کچھ ہوا، اور عطا تارڑ صاحب کے جو دادا محترم تھے انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور کس طرح ججوں کو لیفٹ رائٹ کیا گیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں عدالتوں کا نا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ یہ میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ جب میں سینئر قانون دان پاکستان کے جب میں ان سے گفتگو کرتا ہوں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وائبس اور جو رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں لیگل سرکلز کے اندر، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نا اس وقت خوش نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ ایک والکینک ایرپشن جو ہے وہ کچھ دنوں میں ہونے والا ہے۔ الیکشن نہیں ہوگا، آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس طرح پابندی لگائی گئی، لوگ کاغذات نامزدگی اور باقی جو چیزوں کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، اور یہ کہنا کہ اپریل میں 6 اپریل کے بعد جب فائنل لسٹ ہوگی آپ سیاسی سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ آپ ماڈلز کو دیکھیں، جو الیکشن ماڈلز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور ماضی میں کس قسم کی الیکشن کمپینز ہوتی نہیں ہیں۔ ہر پارٹی کا یہ حق ہے۔ اب یہ سوال سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو بھی ایک درخواست چلی گئی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست اظہر صدیق صاحب نے اسے دائر کر دیا، دفعہ 144 کو ہٹایا جائے۔ اب یہ کریں گے کیا، رات کو اسے ختم کر دیں گے، کل عدالت میں جائیں گے تو وہاں کہیں گے جناب ہم نے تو ختم کر دی۔ پی ایس ایل بہت امپورٹنٹ تھا، ریس بہت امپورٹنٹ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم کا جو جلسہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا، جو کارنر میٹنگ ہے، کنونشن ہے، جو بھی ہے، تو لہٰذا اب ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اور خان صاحب جو ہیں، کل جب عدالت کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ ہٹاتے ہیں یا ہم ہٹاتے ہیں، یہ پہلے ہٹا کر سرخرو ہو جائیں گے پاکستان کی عدالت کے اندر، اور جب خان صاحب دوبارہ اعلان کریں گے پھر دفعہ 144 لگا دیں گے۔ تو یہ پلاننگ کی گئی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا امتحان کیوں شروع ہو جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر ان کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا تو 1997 والی سچویشن پیدا ہو جائے گی، اور چیف جسٹس کیا حکمت عملی اپنائیں گے، یہ ان کے لیے چیلنج اس لیے بھی ہے کہ آپ کو وزیر اعظم پاکستان کو بلانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ تمام ادارے آپ کے انڈر ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ تعاون کیوں نہیں کرتے، پیسے کیوں نہیں دیتے؟ یا تو آپ اسحاق ڈار کو بلائیں اور پھر فیصلہ نہ، اس پر عمل درآمد نہ کروانے کی صورت میں آپ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کریں، یا پھر یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں ان کو ڈائریکٹ حکم جو ہے وہ جاری کر دیا جائے، کیونکہ کوئی بھی عدالت سے پنگا نہیں لے گا۔ اور یہ اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ سب کچھ نہ کر کے گئے تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا نام بھی سیاہ حروف سے ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک جج تھا، وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکا۔ اچھا، اس میں نا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ میری کچھ سینئر لوگوں سے اسلام آباد میں بات ہوئی، اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ وہ وقاص اکرم شیخ صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا، بہت اچھا بولتے ہیں اور میں ہمیشہ سے ان کا ایڈمائرر رہا۔
بغیر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے جو ان کی تھی ایز اے اسپیکر دلیل سے وہ بات کرتے ہیں. اور وہ مریم کی طرح جو ہے نا وہ جس طرح مریم گفتگو کرتی ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر وقاص اکرم شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے اور پھر انہوں نے جو بیان جاری کیا کہ مزید لوگ آئیں گے جس میں مشاہد حسین سید صاحب ہیں اور پھر انہوں نے ایک دو لوگوں کا نام بھی لیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو زور توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا کہ جناب لوگ چھوڑ کر چلے جائیں, یہ ایسا نہیں ہے. اور لوگ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر اس میں ایک اور بہت ہی اہم نقطہ ہے, اور میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ جس انداز میں انہوں نے نون لیگ کی حکومت کے ساتھ کے خلاف کھڑے ہوئے اور ڈٹ گئے, اس کے لیے بھی آپ کو جگر گردے کی ضرورت ہے. آپ کا پارٹی میں کوئی رول نہیں رہا, پارٹی والے آپ سے رابطہ نہیں کرتے, آپ کو پیچھے کر دیا, بالکل ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل نے جو کچھ کیا بالکل ان کے ضمیر کی آواز تھی, لیکن آپ ایک کام کریں, آپ کسی پولیٹیکل دھڑے میں شامل ہوں. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ زمان پاک میں, آپ نے حق ادا کیا. جمہوری قوتیں اسی طرح اور جمہوری شخصیات جو ہے نا اسی طرح بیہیو کرتی ہیں. پولیٹیکل آپ کے ڈیفرنسز ہوں گے, جس آپ نے کہا کہ عمران خان, نواز شریف, باقی کسی کے پاس کوئی فارمولہ موجود نہیں, جو میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی بالکل درست کی, اور کہ لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے, ریلیاں جمہوری طاقتوں کا حق ہوتا ہے جو ان سے چھیننے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ جن لوگوں کو آپ توڑ کر ایک نئی پارٹی بنانا چاہتے تھے وہ پارٹی نہیں بن رہی. شاہد خاقان عباسی صاحب کا سٹیٹس بہت حد تک جو ہے وہ بڑا واضح ہو گیا. وہ قائد کسی کو اور کو کہتے ہیں, چلتے کسی اور کے ساتھ ہیں. لیکن مفتاح اسماعیل جیسے کردار, مصطفیٰ نواز کھوکھر کسی نئی پارٹی میں نہیں جا رہے. یہ بھی کہا گیا کہ وہ پارٹی جو ہے وہ جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو. میرا خیال ہے کہ ان تمام قوتوں کو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے ضمیر کی آواز تھی. جن جماعتوں کو انہوں نے خیر بات کہا, پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے جو اس پارٹی سٹرگل کر رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. عمران خان سڑک پر آئے گا تو دفعہ 144 ہوگی. مریم 25-30 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ نکلے گی اور لوگ لندن میں بیٹھ کر کہیں گے کہ کھوڑ سڑو. تو یہ جمہوری لیڈرز یا جمہوری شخصیات جو ہیں اس طرح بیہیو نہیں کرتی. یہ کوئی کسی کے محلے کی لڑائی نہیں ہے کہ شریکہ نکلا اور 25-30 گاڑیاں لے کر نکل رہا ہے تو لوگ اس کے اوپر, ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی عوام کا ہے. یہ کسی نواز شریف کا, زرداری کا یا کسی سیاستدان کا نہیں ہے. یہ پاکستان کی عوام کا ہے. تو خدا را ہمیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے پاکستان کی عوام کو جو ہے نا وہ مزید دیوار کے ساتھ مت لگائیں اور کسی کے گھر کی نوکری مت کریں. ورزو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں نا, اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے جسٹس مظاہر علی نقوی کے بیٹوں نے وکیل کو نوٹس بھیج دیا. اچھا, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہیں کون اور آپ نے یہ کیوں کیا. 15 دن کے اندر آپ معافی نہیں مانگتے تو ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا باقاعدہ اعلان کریں گے. آپ نے جسٹس مظاہر نقوی کی ساکھ کو مجروح کیا ہے. معافی نہ مانگنے پر میر داؤد قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کو تیار ہیں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے ریفرنس دائر کیا, جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی اور ان کے اہل خانہ کی جائیدادوں کی تحقیقات کرنے کی استدعا کی گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک صحافی تھا اسلام آباد میں, آپ نے جنرل باجوہ کی جو انفارمیشن تھی وہ احمد نورانی صاحب کو دینے کے حوالے سے آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. آپ نے گفتگو اگر نہیں سنی تو میں آپ کے سامنے کچھ جملے ان کے رکھ دیتا ہوں. یہ سچ بولنا نا, اس کی آپ کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. آپ باہر نہیں نکل سکتے, لوگ آپ کا ٹویٹر کے اوپر استحصال کرتے ہیں, آپ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں, آپ کے نام رکھے جاتے ہیں, آپ کو طرح طرح کی آپ کی جو ایک جمہوری پارٹی کے ساتھ جو نیچرل الائنس ہے یا آپ کی جو پسند ناپسند ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے ویورز. تو وہ تمام لوگ جن کے بارے میں اس صحافی کی طرف سے خبر دی گئی, جنرل باجوہ کا نام تھا, تو اسے اٹھا کر لے گئے. اور جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر تھا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا, تو اس نے انہیں کہا کہ کرسی بن جاؤ. ایک سرٹن پوزیشن ہے جس میں آپ باڈی جو پوسچر ہے وہ کرسی کی طرح بنا لیتے ہیں اور بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کرسی بننا کیا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جاؤ. یہ کہاں ہوتا ہے ایسا؟
تو صحافی جو خبر آپ تک لے کر آتے ہیں نا، اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور آپ پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. ہم 15-20 منٹ 25 منٹ تو آپ کے ساتھ بولتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں بہت سارے ایشوز کے اوپر، لیکن اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. تو جنرل باجوہ کی جدادوں کے حوالے سے انفارمیشن آئی. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جدادیں کیسے بنائی آپ نے، کون مہربان تھا جس نے آپ پر اتنی مہربانیاں کر دی، لیکن جس نے یہ خبر دی کہ انہوں نے اتنا ٹیکس ادا کیا اور اتنی جدادیں، آپ نے اس کو پکڑ کر اندر کر دیا. تو ہمارا بڑا بری طرح استحصال جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ویورز ایک اور بھی بات بتا دوں، ہماری خبر اگر کسی سیاسی جماعت کو اچھی لگے گی نا تو وہ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھا لے گا، اور اگر وہ خبر ان کے خلاف ہوگی اور ان کے مقاصد کو وہ سرو نہیں کرتی تو وہ آپ کے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ تمام یعنی پاکستان تحریک انصاف سے لے کر پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ سب یہ کام کرتے ہیں. اگر آج میں جو پوزیشن لے کر بیٹھا ہوا ہوں، جو اصولی پوزیشن ہے، جو عمران خان کا نظریہ ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس لیے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے یا مجھے ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ ایک اصولی موقف ہے، یہ میرا اختیار ہے. میری صحافت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سچ آپ کے سامنے رکھا جائے. جو ظلم ہوگا وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. جس شخص نے جدادوں کے بارے میں بتایا، اور جس شخص کی جدادیں تھیں اس سے پوچھتے نا. یہاں پر مظاہر نقوی کی 3-4 پراپرٹیز ہوں گی، آپ نے کہا کہ جناب استحصال کرو. اور ماضی میں جو منی ٹریل، جو سٹوریز میں آپ کے سامنے لے کر آیا، جسٹس جو آپ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، یہ قوم کا رائٹ ہے، رائٹ پتہ چلنا چاہیے کہ جداد آپ نے کہاں سے بنائی. لیکن یہ معاملہ ابھی کیوں، یہ پہلے دن سے اٹھایا جانا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو شک ہے تو پھر اگر مظاہر نقوی کی جدادوں کا مسئلہ ہے تو پھر سارے ججوں کی جدادوں کو نکال کے دیکھو، سیاستدانوں کی جدادوں کو نکال کر دیکھو، ارے صحافیوں کی جدادیں نکال کر دیکھو. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان میں تحفوں کے نام کے اوپر اور گفٹس، سالگرہوں پر رشوت جو ہے وہ کیسے دی جاتی ہے گفٹس کی شکل کے اندر. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. آپ نے بہت ہی پیارے انسان، ایک ایسا درویش انسان جو ہے جو اپنی سادگی میں عمران خان سے پیار کرتا تھا. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہو، شان و شوکت ہو نا، تو آپ کسی سے محبت کریں، پیار کریں، تو شاید اس کی وہ اتنی اہمیت نہیں ہوتی. وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عمران خان کا دم بھرتا تھا. عمران خان کا وہ دیوانہ تھا. آپ نے اسے مار دیا. اگر آپ نے اسے نہیں مارا تو بتائیں کن حالات کے اندر کس گاڑی نے اسے ہٹ کیا. ہم بیٹھ کر یہاں پہ کنڈیم کریں گے، بتائیں، وہ ویڈیو لے کر آئیں، میں خود بیٹھ کر ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا، سوالات اٹھاؤں گا. لیکن وہ ویڈیوز نہیں آ رہی. اس کے جسم کے اوپر نشان موجود ہیں، کمر پر، لوور بیک کے اوپر. یہ نشان کس چیز کے تھے؟ اس بات کا کون تعین کرے گا کہ جو موت ہوئی وہ جسم کے کس حصے سے، یعنی اس کے جسم کے کس حصے کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا. اور بعد میں کہا گیا کہ جناب یہ جھوٹی ویڈیو ہے، یہ ظلم ہے. یہ جس نے بھی ظلم کیا یا اسے پروپیگنڈا بنایا گیا، وہ بچہ جو تھا نا، وہ 3 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا اور سب سے پیارا تھا، لاڈلا تھا. میں تو اس کی بہن کی ویڈیو دیکھ کر جو ہے نا کافی دیر تک سکتے میں چلا گیا، اور میں بہت ہی، میرے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ میں فردر جو ہے اس پر کوئی بات کر سکتا. سیاست خدارہ مت کریں، ملک کے اندر عام انتخابات کروائیں. جو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے جو آواز اٹھائی ہے بالکل ٹھیک اٹھائی. آپ کا ایک سیاسی اختلاف ہے تحریک انصاف سے، عمران خان سے، باقی لوگوں سے بھی، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ انتخابات ہوں گے تو یہ ملک آگے چلے گا. لیکن امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ کیا آپ 4 صوبوں میں موجود ہیں، اور اگر موجود نہیں ہیں تو پھر اتنی تنقید کریں پارٹیز کے اوپر جتنی آپ کی جماعت اس کا دفاع الیکشن کے اندر کر سکتی ہے. کیونکہ آپ کو تمام صوبوں میں کینڈیڈیٹس نہیں ملیں گے، یہ پھر بھی آپ کا حق ہے. لیکن آپ کی اس بات سے میں یقیناً اتفاق کرتا ہوں کہ حالات جو ہیں ملک کے اندر خراب ہو رہے ہیں، اور الیکشن اس کا واحد حل ہے. اچھا، اس میں نا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے ویورز کہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک بات کہی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھ دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ مراد علی شاہ صاحب نے نا ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے. ان کو مردم شماری پہ کچھ تحفظات ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ ڈیٹا ریسٹور کیا جاتا ہے، اور اسے سندھ حکومت کو ایکسیس نہیں ہے، وہ سیدھا وفاق میں چلا جاتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار جو ہے اس کے اوپر کر دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے، اور ہم حقیقی مردم شماری چاہتے ہیں. 2017 کی طرح یہ مردم شماری نہیں ہونی چاہیے
ڈیجیٹل مردم شماری پر احسن اقبال کو خط لکھا ہے۔ لاہور میں جو کچھ ہوا اس پر حیرت ہو رہی ہے، ہم سب کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، پیار کا جواب پیار سے دیں گے اور سب سے قانونی طور پر نپٹیں گے۔ چلیں کم از کم سب کو احساس تو ہے کہ تمام جماعتیں اس پیج پر تو آ گئیں، لیکن ایک سب سے بڑا جو مسئلہ بھی یہاں پہ ہے نا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں جس میں چھوٹی جماعتیں بھی شامل ہیں اگر وہ عمران خان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تو پھر آپ اسے کیسے روکیں گے؟ چونکہ اگر امیر جماعت اسلامی بھی ریلی لاہور میں نکالے گا، باقی لوگ بھی نکالیں گے اور یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ میں نے کچھ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ نگران حکومت جو ہے نا وہ احتیاط سے کام لے، چونکہ یہ اقتدار 90 دن کا 200 دن پہ بھی چلا گیا، پھر بھی آپ نے ہٹنا ہے، پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یاد رکھیے گا۔ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا چیزوں کو سنبھالنا۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔